अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज मीर अली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए हैं। एक तवील अरसे से हम दहशतगर्दी से निबर्दाज़मा हैं और कई हुकूमतें इससे बरसरे पैकार रहीं और मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी से निमटना। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किए बगैर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, ये एक सवाल है। सिर्फ यही एक सवाल नहीं है बल्कि सवाल ये भी है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम अब उसे ख़त्म होना चाहिए। इलेक्शन हो चुके, इलेक्शन के नताइज को अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं है, मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही और हुकूमत की तरफ से भी ज़बानी जमा खर्च के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई अमली इक़दामात होते। ऐसा नहीं है बल्कि सिर्फ दोनों तरफ से ठंडे गरम बयानात का सिलसिला मुसलसल जारी है। फैसल वाडा साहब साबिक रुकन हैं तहरीक इंसाफ के, इस वक्त तो उनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन काफ़ी अरसे से वो मीडिया में तशरीफ़ लाते हैं और लाकर जो गुफ्तगू करते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस करती हैं, वो प्रेडिक्शन अमूमी तौर पर सही होती चली जाती हैं। अभी वो ये कह रहे हैं और मुसलसल काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि मौजूदा सेटअप जो है ये भी कोई लंबा चलने वाला सेटअप नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर यही सूरत हाल रहेगी तो फिर मईशत के लिए किए जाने वाले इक़दामात जो निगरान हुकूमत ने किए, जो हमारे मुल्क की इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है, वो कैसे पूरी होंगे? क्या कह रहे हैं फैसल वाडा साहब, ज़रा सुनिए। तो सियासी इस्तेहकाम की वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी तहरीक इंसाफ जिसको कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन पर, और इलेक्शन से पहले जो कुछ होता रहा और इलेक्शन के बाद जो हो रहा है उस पर भी उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उमर अयूब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब उनके साथ एक और गेम खेल रहा है बकौल उनके, और वो ये कि हलक़े खोले जा रहे हैं और उसमें रिकाउंटिंग में तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कम हो रही हैं और मुखालफिन की नशिस्तें बढ़ाई जा रही हैं। मुल्क के लिए कोई अच्छा माहौल ये नहीं है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। कादिर मंदुखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आप क्योंकि अब हुकूमत में हैं तो जवाब आप ही से बनता है सबसे पहले कि मुल्क में ये जो एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत अमली तौर पर कोई इक़दाम करती हमें नज़र क्यों नहीं आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीटीआई जो है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को नहीं मान रही और वो दावा कर रही है कि मैंडेट जो है उनका चुराया गया है, और उनकी शिकायत जो हैं वो PMLN से नहीं है, ना उनकी शिकायत जो हैं वो फेडरल हुकूमत से या सूबाई हुकूमतों से हैं, वो इलेक्शन कमीशन के जो कि एक आइनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारा है उसको जो है वो उसके साथ वो मुतमईन नहीं है। लेकिन उनका जो हल है, जो इस सारे मामले का सलूशन है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही निकलना है। अगर वो उससे मुतमईन नहीं है, अगर वो ट्रिब्यूनल से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनसे मुतमईन नहीं है, तो फिर अदालतों के रस्ते खुले। अब मुझे बताएं कि 2018 में जब एक रिग्ड तरीन इलेक्शन हमें मिला था और उस वक्त हमारे बहुत सारे कंसर्न्स थे, तो क्या उस वक्त की हुकूमत ने किया था? एक इन्होंने कमेटी बनाई थी असेंबली के अंदर, और जिसने इलेक्शन 2018 का रिव्यू करना था। थे, माजरत आपकी बात मुनक़ता हो रही है, लेकिन फिर हुआ ये कि ये हुकूमत चल नहीं पाई ना, फिर ये हुकूमत जो इसका धड़म तख्ता हो गया और फिर आप लोग आए, फिर निगरान हुकूमत आई, तो एक अजीब माहौल मुल्क में पैदा हो गया। अब इस वक्त 2 ट्रिब्यूनल बनाए हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है कि ट्रिब्यूनल की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। ये केसेस तो 2 ट्रिब्यूनल अगर सुनेंगे वो भी अपने फारिग औकात में सुनेंगे, अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद ग़ालिबन 3 से 5 का वक्त है, तो ये तो पूरे 5 साल गुजर जाएंगे, फ़ैसला नहीं आएगा। तो ये बड़ा जेन्युइन मामला है। वज़ीर आज़म इस पर कोई ख़त लिख सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? तहरीक इंसाफ के ग्रीवेंसेस हैं कि जी उनके कोई अदालती तहकीकात करा ली जाएं, इस हवाले से कोई चीज़ हो सकती है। कोई CBMs तो हो सकते हैं, लगता है हुकूमत भी नहीं चाहती किसी तरह के CBMs। नहीं, देखें, ये आए बैठे असेंबली में डिबेट करें, बातचीत करें, मिलें जुलें, इस इशू को रेज करें, तो हो सकता है कि असेंबली से इस तरह का कोई सोल्यूशन निकल आए। लेकिन अगर उनका रवैया ये है PTI का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कि वो IMF को ख़त लिखेगी कि माशी इस्तेहकाम इस मुल्क में ना हो, कि वो जो है GSP+ को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ 4-5 हज़ार लोगों से पिटिशन दायर कराएगी, पिटिशन को साइन करवाएगी, और वहाँ उन्हीं के लोग जो हैं वहाँ अमेरिका में जाके IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे और मुल्क को ना माशी इस्तेहकाम देने देंगे। और वहाँ देखें, बड़ा अच्छा इन्होंने एक स्टेप लिया कि
گنداپور صاحب جو ہیں وہ آئے اور پی ایم سے ملے، لیکن اس کی تنقید کی جا رہی ہے، جماعت سے بھی کی جا رہی ہے. تو اگر رانا صاحب علی امین گنڈاپور کا آنا وہ تو ایک پارٹی اس کو تو اون کرتی ہے، لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر، تو پارٹی تو اسے اون نہیں کرتی. وہ جن لوگوں نے بھی کیا، پارٹی کہتی ہے کہ وہ عوام ہے، وہ پبلک ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جو خط کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی کئی معاملات ہیں، لیکن چلے میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے کئی سوال اٹھائے، اس کو میں آگے رکھتا ہوں نا. بیرسٹر ولید اقبال صاحب، سر وہ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو آئیں پارلیمنٹ میں، آئیں بحث کریں، اور یہ جو میڈیا کھیلنا ہے اس کو بند کیا جائے. جی، پارلیمنٹ میں آ کے کوئی آواز اگر بلند ہوتی ہے تو اس آواز کو جو ہے ویسے ہی اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے، وہ اس پہ کوئی اس کو نشر ہی نہیں ہونے دیا جاتا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پرامن اجتماع ہوتا ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، تو پولیس کا اسی طرح کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے اور جاری و ساری ہے. تو پالیسی میں تو چینج کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ ایک انگریزی کی اصطلاح ہوتی ہے اولڈ وائن ان نیو باٹلز. یہ نام نہاد ایک نئی حکومت آ گئی ہوئی ہے، لیکن یہ جو اشتعال کا ماحول ہے اور پرووکیشنز، مسلسل پرووکیشنز ایک طرف، اشتعال کی سیاست ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے ریاستی ظلم و ستم اور جبر جو ہے وہ کسی لحاظ سے تھم ہی نہیں رہا. تو اس قسم کے ماحول میں اب کیا توقع ہو سکتی ہے؟ آف کورس گنڈاپور صاحب ملنے گئے ہیں، چیف منسٹر پرائم منسٹر سے ملنے گئے ہیں، کیونکہ کوئی 1500 ارب روپے کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ وفاق نے جو ہے وہ کے پی کا ادا کرنا ہے. کوئی 5 ارب روپے وہ اس کے ہیں جو کہ اپنا توانائی جو ہے گرڈ میں جو دی ہے کے پی نے. سر وہ تو ہے، اور اس کے یہ علاوہ بار بار بات کی جا رہی ہے سر، خط کی بات بار بار کی جا رہی ہے، گو کہ آپ لوگوں کی طرف سے وضاحت آ چکی ہے. تو یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ پاکستان کو تو نقصان ہے اگر آئی ایم ایف خط جو ہے ایک بات جی ایک بات واضح کرنی بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کسی قسم کا مراسلہ یا خط جو ہے وہ جی ایس پی پلس کے حوالے سے نہیں ارسال ہوا. اور اس کی جو ہے آئی ایم ایف کو تو لکھا گیا سر. اور یہ میری عرض سن لیں، یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اطلاعات نے اتنا کھلا جھوٹ بولا ہے دنیا بھر کے آگے میڈیا کے اندر. اور نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ یورپی یونین کی طرف سے بھی بیان آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ نہ ہم نے کوئی اس طرح کا خط لکھا ہے، اور یورپین یونین کی طرف سے کہ نہ ہم نے کوئی ایسا خط موصول کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا تعلق ہے، آئی ایم ایف کے خط کا متن جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس کبھی آیا ہے یا نہیں آیا. جی بالکل دیکھا ہے میں نے، وہ انکار نہیں ہے کہ ہم نے خط لکھا ہے. حکومت کی طرف سے بار بار اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو کریں وہ اس کا ذکر، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا جواب وہ اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، حکومت دے دے. اس خط کے پہلے پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی کسی بھی طریقے سے جو ہے کسی مالی امداد کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننے کے لیے یہ خط لکھ رہی. لیکن اس میں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جب آئی ایم ایف ہی کا وفد عمران خان صاحب کے پاس آیا تھا پچھلے سال، تو اس میں یہی جو ہے بات ہوئی تھی، اس میں تعاون کی بات ہوئی تھی. اور تعاون جو تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بالکل اس کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن وہ اس بات پہ مبنی تھا کہ یہ یقینی ہو کہ پاکستان میں شفاف اور آزاد جو ہیں وہ آزادانہ طریقے سے انتخابات ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور یہ کوئی ایسے ہی کہ جی ہو گیا اور ہم آگے بڑھ گئے، رات گئی بات گئی، اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر کی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے، اور جو دنیا بھر کے جو آبزرورز ہیں، جو دنیا بھر کی میڈیا ہے، جو دنیا بھر کا پریس ہے، سب نے اس الیکشن کے بارے میں کیا کہا ہے. اور وہ ایک بات جو کہی ہے کہ اس میں ایک آزادانہ پروب جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. اور آئی ایم ایف کو بھی صرف یہ بات ہم نے کہی ہے کہ بھائی آپ کی اپنی گائیڈ لائنز ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب ایسی کرپٹ پریکٹسز کے بارے میں باتیں ہوں، اور کرپٹ پریکٹسز اسی کو کہا جاتا ہے جب انتخاب میں فراڈ ہو اسے کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ جی جن ملکوں میں کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں اس کے بارے میں، جن ملکوں میں گڈ گورننس کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں. حکومت سے بات کوئی آئی ایم ایف کو کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ انویسٹیگیٹو ایجنسی بنے، ان کو نہیں کہا. اور یہ کبھی ضرورت ہی نہ ہوتی اس کی.
اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ ساری اس کی پروب، اس کی تحقیق پاکستان کے اندر ہونی چاہیے، یعنی وہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں وہ اس بات پر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے اندرونی معاملات میں بات کرنا. ٹھیک ہے جی، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے. ان کا کوئی جواب جو ہے وہ ہمیں تو تحریری طور پہ کوئی نہیں آیا، لیکن ہم نے جو خط لکھا اس کا متن آپ کے سامنے ہے اور اس میں اور کوئی بات نہیں. اور باقی دوسری دنیا بھر کی گورنمنٹس جو ہیں جو جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، ان کو بھی اس بات کو ان کے سامنے یہ کھلی واردات ہوئی ہے، ان کے آبزرورز نے دیکھا ہے یہ. تو وہ اگر اس کو پاکستان کو کسی قسم کی امداد کو مشروط کرنا چاہیں اس سے کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی ہو، تو وہ ان اقدار ہی کی وہ تائید کریں گے جن کو آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ پریشر ڈالیں، وہ آئیں، وہ پریشر ڈالیں، اور جو پاکستان سگنیٹری ہے مختلف معاہدوں کا ڈیموکریسی کے حوالے سے اس پر عمل درآمد ہو. اب آپ یہ بات کر رہی ہیں. قادر مندوخیل صاحب، پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے، تحریک انصاف مسلسل کہہ رہی ہے، یعنی وہ احتجاج نہیں کر سکتے، کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، ان کی لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. کسی قسم کی کوئی آسانی ان کے لیے موجود نہیں ہے. لیکن حکومت جب بھی بات کرتی ہے پارلیمنٹ کے فلور پر وہ کہتی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. اب بات کیسے کریں اس ماحول میں؟ کہ پالیسی چینج تو ہونا چاہیے نا کچھ. جی بہت شکریہ. اس سے پہلے جو آپ نے فیصل وڈا صاحب کی بات کی ہے، میں تو اس کو پیر سمجھتا ہوں فیصل وڈا صاحب کو. وہ یہ کہ میرے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن سے پہلے اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ آپ کی سیٹ مصطفیٰ کمال صاحب کو دی گئی ہے. تو میں اس لحاظ سے پیر سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ساری باتوں کا خبر ہوتا ہے. تو آپ نے بیعت تو نہیں کر لی نا؟ آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. نہیں بیعت نہیں، میں پیر سمجھتا ہوں نا. اب آپ اس کو کیا کریں گی، اتنی باخبر آدمی ہے کہ اس نے الیکشن سے پہلے مجھے بتا دیا اور زرداری صاحب کے صاحبزادے ہو گئی ہے. اور میں بڑا حیران تھا کہ یہاں 8-10 جلسے میں دن کو کرتا ہوں، یہاں میں نے اربوں روپے کی اسکیمیں منظور کرائے اور کمپلیٹ کرایا ہے. اور ایک شخص جو صرف جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور کراؤڈ میں تصویر کھینچ کے چلا جاتا ہے، اس کو کیسے دی گئی اور کیسے دی جائے گی. بہرحال وہ سارا چیز آپ نے دیکھ لیا. باقی جو آپ نے تحریک انصاف کی بات کی ہے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ولید اقبال صاحب جو بات فرما رہے ہیں، ایک تو وہ ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں اس خط سے جو IMF کو لکھا گیا. لیکن ان سے ذرا یہ پوچھے کہ آپ خط لکھنے کا مقصد کیا تھا. اور پھر یہ جو ابھی پچھلے ہفتے جو ہوا تھا IMF کے یا ورلڈ بینک کے سامنے جو ان کے لوگوں نے احتجاج کی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کراچی کی پالیٹکس کو. جہاں کوئی قتل غارت ہوتی تھی تو وہ MKM کہتی تھی ہمارا عملہ تعلق ہے، اور جہاں کوئی بندہ ان کا مر جاتا تو لاش اٹھا کے بولا ہمارا کارکن ہے. ایگزیکٹ اسی طرح سے تحریک انصاف بھی اسی پالیسی پہ چل پڑی ہے. جہاں وہ خط جو لکھا گیا اس کو امریکہ کو، وہ ان سے ولا تعلق ہو گئے. اور بھائی کسی کو کیا تکلیف ہے جو وہ امریکہ کو خط لکھے؟ یہ آپ کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، اور کسی کو کیا تکلیف ہے IMF اور ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنے کا؟ جب ان چیزوں کو نہیں مان رہے تو یہ جو خط ہے، تو یہ خط کو نہیں مان رہے تو ان کو کیسے مانیں گے؟ اب آپ کہیں گے کہ ان باتوں کا کیا رزلٹ کیا آگا؟ رزلٹ یہ آئے گا جب آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں RTA سسٹم بٹھا کے جب تحریک انصاف کو مسلط کیا پاکستان کے اوپر، اور اس وقت بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اور الیکشن کو رزلٹ دیکھتے ہوئے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جواب میں کیا ملا وہ آپ نے سب نے دیکھا. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے کہا آئیے مساق کی معیشت پہ بات کریں، تو جواب میں کیا گالی گلوچ ملی وہ آپ کے سامنے کی بات ہے. اب سوال یہ ان کا زیادہ مثال یہ جتنے مرضی ہے مزاحمت کر رہی ہے، تھوڑے سے وہ کہتا ہے نا اپنی روزی حلال کر رہے ہیں جو MNA MPA بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے نام پہ. آپ کو پتہ ہے علی احمد گنڈپور صاحب جس طرح اچھل رہا تھا، اور اس کا انتخاب اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا جنگ چھیڑنا ہے، پورا عالمی جنگ چھیڑنا ہے اس نے. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی ڈی خان کی کوئی تحصیل ہے جس کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں گا اور جو مرضی میں کر دوں گا، میں اسلام آباد کا رابطہ منقطع کر دوں گا اور اسلام آباد پشاور کا روڈ منقطع کر دوں وغیرہ. اور کیا اس کے ذہن میں تھا. جب وہ کرسی پہ بیٹھا تو اس کو پتہ چلا ہو یہاں تو IG بھی وفاقی حکومت کا ہے، یہاں تو چیف سیکرٹری بھی وفاقی حکومت کے، یہاں تو بہت سارے وفاقی ادارے ہیں، یہاں تو بہت سارے بیوروکریسی ہے، یہاں تو بہت سارے فنڈ جو ہے وفاق کے ذریعے آنا ہے. تو وہ مجبور ہو کے اس پرائم منسٹر کے پاس گئے جس کے حلف میں انہوں نے کہا یہ غداری کے مرتکب ہے. صدر پاکستان کے زرداری صاحب کے حلف میں اگر میں جاؤں تو غداری کے مرتکب ہے. تو میں اس کو پازیٹیو میں لیتا ہوں کہ چلو صحیح ہے. مجھے اندازہ ہے آپ یہ گفتگو مزید کئی منٹ تک فرما سکتی ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے اس وقت آپ کی آفرز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا
تو آج یہی صورتحال دوبارہ بن رہی ہے. اس وقت ان کی حکومت نہیں چلی, آپ کی حکومت پھر کیسے چلے گی؟ ہماری حکومت تو چل جائے گی, اس کی آپ ٹینشن نہیں لیں. اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, جو تحریک انصاف نے جو وہ کزن کے ساتھ دھرنا دیا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جب یہ چائنا کا صدر آ رہا تھا, پھر جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا ہے 126 دن کا رات کا دھرنا, وہ بھی آپ نے سامنے ہے. آگے بھی اللہ خیر کرے گا, ٹینشن نہیں ہے. آپ مجھے بتا دو, جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ گرفتار ہو جائے گا تو پورا پاکستان سر پہ اٹھا دیں گے. کتنے لوگ باہر نکلیں, مگر پھر یہ سارے جو مینڈیٹ پختونخوا میں ان کو ملا ہے. اس کے بعد جب عمران خان نے اجلاس کا اعلان کیا پچھلے اتوار کو رمضان سے پہلے کہ آپ احتجاج کریں اور تاریخی اجلاس ہوگا, کتنے 100 لوگ نکلیں کراچی میں, سندھ میں, پنجاب میں, اسلام آباد میں. اگر تو قادر مندوخیل صاحب آپ کا استدلال یہ ہے نمائندگی کر رہے تھے, کہ وہ بھی آپ نے دیکھا عوام تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے, اگر آپ کا استدلال یہ ہے تو الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں, اور یہ الیکشن ریزلٹس اس وقت آئے ہیں. وہ احتجاجی حساب سے ہے, وہ احتجاج بھی آپ کے سامنے, اس کو بھی مسعود رضا صاحب بولا کرے نا, جو اتوار کو عمران خان صاحب نے تاریخی احتجاج کیا, کتنے 100 لوگ نکلے. آپ کو یاد دلاؤں جب ضیاء کے دور کے بعد, ضیاء دور میں جب بی بی نکلی اور نصرت بھٹو صاحبہ نکلی تو کتنے لوگ ساتھ تھے؟ بھٹو صاحب کی پھانسی ہو گئی, کتنے لوگ ساتھ تھے؟ جب 86 میں نہیں ہوتا نا سر, اس جب طرح نہیں 86 میں بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھی تو آپ نے دیکھا, جنگ نہیں کرتے آپ نے وہ تاریخی پاکستان کا استقبال دیکھا نا سر. آپ 86 کا دیکھے جب بی بی شہید آئی تھی پہلی پھر مرتبہ کبھی بھی آپ پاکستان میں, دیکھ آپ لیں نے گے, وہ دیکھا. آپ عمران خان کو باہر نکالیں پھر آپ تاریخی استقبال دیکھ لیں گے. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے سر کہ آپ تو کہتے ہیں جناب حکومت ہمارا پورا کر لے گی اور کیا ہو گیا, کوئی لوگ باہر نہیں نکلے. یہ جو ساری ڈسٹربنس ہے جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کسی وجہ سے ہے نا. اس وجہ کو, اس روٹ کو اگر آپ لوگ نہیں دیکھ پا رہے اور اس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ ڈسٹربنس رہے گی. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے کی گفتگو آپ نے سنی اور صاف ظاہر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو محاذرائی ہے وہ تو تھمتی نظر نہیں آ رہی. لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے, اور معیشت میں ہمارا سب سے بڑا انحصار آئی ایم ایف کے پیکج کے اوپر ہے, آئی ایم ایف کی امداد کے اوپر ہے. اور آئی ایم ایف جو ابھی ہمیں قسط دے گی اس کے لیے اس نے واضح کیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا چاہیے, اور 1 جولائی سے قیمتوں میں اضافے کی حامی بھر لی گئی ہے. ایک اور آئی ایم ایف نے جو شرط رکھی ہے وہ سخت مانیٹری پالیسی اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی جو پالیسی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہا ہے. تو یہ سخت مانیٹری پالیسی جو ہے اس کے ہوتے ہوئے کس طرح سے گروتھ بڑھ سکتی ہے, یہ ایک سوال ہے. تو بڑے سنگین چیلنجز حکومت کے سامنے موجود ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نبرد آزمائے. تو رانا احسان افضل صاحب, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں رمضان میں اوپر جا چکی ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ایک ایسے ماحول میں جہاں ایک ملک کی بڑی پارٹی آپ کو تسلیم نہیں کر رہی ہو تو اس کے فالوورز بھی تسلیم نہیں کریں گے, مہنگائی آگے بڑھے گی, تو یہ ساری چیزیں نیگیٹو جاتی ہیں حکومت کے. تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا آگے چل کے حکومت کے لیے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہے, اصلاحات بھی اسے لانی ہے, سخت فیصلے بھی کرنے, اور ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی تیسری ٹرانچ کا جو ریویو ہو رہا ہے اس کا جون کے اندر یا جولائی میں کیا ہوگا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ابھی جو ریویو ہو رہا ہے وہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا الحمدللہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کو تیسری جو آئی ایم ایف کی ٹرانچ ہے وہ کامیابی سے مل جائے گی. اس ریویو کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگلا جو میں کریکشن ذرا کرتا چلوں کہ انہی مذاکرات میں آئی ایم ایف کو بجلی ٹیرف میں بر وقت اضافے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے, اور بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے. اب تو یہ اسی گفتگو میں ہوئی ہے, اسی نشست میں یہ باتیں ہوئی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ اگلا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے جی, اس کی بات چیت بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی پاکستان یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں جائیں گے, اور اس کے اندر جو ایک کمپریہنسو جو ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے, چاہے وہ ٹیکس سیکٹر کے اندر ہیں, ریونیو سائڈ کے اوپر ہیں, چاہے وہ پاور سیکٹر کے اوپر ہے, یا نجکاری کے لحاظ سے پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں, یہ حکومت اس چیز کا بالکل پلان رکھتی ہے
کہ ہم نے تیزی سے وہ ان چیزوں کی طرف بڑھنا ہے جو ہمیں سسٹینیبل اکنامک گروتھ ماڈل کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر ہم لوگ سرکولر ڈیٹ کے خساروں کو اندر تیزی سے اور اضافے کرتے ہیں اور ہم پاور سیکٹر میں ریفارمز نہیں جاتے لے کے آتے, یا نجکاری کی طرف ہم نہیں بڑھتے تیزی سے, یا ہم ٹیکس سیکٹر کے اندر دیکھیں ٹیکس ہم نے بہت بڑھا لیا ہے ٹیکس. سر یہ تو بالکل ایک بہت ہی ہارڈ کور قسم کی اکانومی کی گفتگو میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو ترامیم کی ضرورت ہوگی, آئینی ترامیم بھی آپ کو چاہیے ہوں گی مختلف چیزوں پر, اور 18ویں ترمیم کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ IMF کہہ رہی ہے کہ اس کو بھی دوبارہ دیکھا جائے. تو وہ نمبر تو ابھی آپ کے پاس نہیں موجود فی الحال. نہیں دیکھیں ابھی کوئی حتمی بات چیت نہیں ہو رہی, آپ صرف ڈسکس کر رہے ہیں کہ EFF کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں اور کن کن ایریاز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک NFC ایوارڈ کی بات ہے, دیکھیں وہ ہم ایک کولیشن حکومت میں ہیں اور ہم اپنے کولیشن پارٹنرز کو مکمل طور پہ ان کی رائے کے مطابق ان کے مشورے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. بہت سارے طریقے ہیں جو NFC کے ایوارڈ کے علاوہ بھی, اس کو چھیڑنے کے علاوہ بھی آپ معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, تو ہم اس طرف بڑھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم ہم تو جو ڈیمانڈز ہیں اپوزیشن کی وہ ہمارے سے نہیں ہیں, وہ حکومت سے نہیں ہے. کیا ان کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا ان کو الیکشن کمیشن اور ٹریبیونلز پہ اعتماد نہیں ہے؟ اور اگر ان کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, ان انسٹیٹیوٹس کے اوپر, تو پھر کوئی بھی اگر ہم عمل کریں گے تو اس پہ بھی اعتماد نہیں ہوگا. چلیں میں اس کی بھی وضاحت لے لیتا ہوں نا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو آپ سے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے, وہ آپ سے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب فرمائیے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے جو آپ کے گریونسز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, اگر حکومت اور یہ مائنورٹی گورنمنٹ سو کالڈ اور یہ جو اس کی ساری مشتمل جن پارٹیوں پر ہے, اگر یہ مان جائیں ہماری بات, یا یہ مان جاتی, آج سے اب 1.25 مہینہ ہو گیا, تو یہ IMF یا اس طرح کے لوگوں کو ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ان کو تو ہم نے یہ بھی کہا ہے, پہلی بات کیسے نہیں, یہ صدیوں پرانا اصول ہے کہ there is no taxation without representation. مطلب یہ اگر نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے تو یہ ٹیکسیشن کیا مطلب امپوز کر سکیں گی, اور دیگر جو ان کی شرائط ہیں IMF کی. تو اس لیے اگر ایک آزادانہ تحقیق, ایک آڈٹ, اور ابھی چند 2-4 روز پہلے تو اس کو بہت ریڈیوس کر کے 3 ڈیمانڈز جو ہیں ہماری طرف سے, یہ ڈیمانڈ آپ کی کس سے ہے نا, ذرا واضح کر دیجئے, کیونکہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے مسئلہ نہیں ہے آپ کا, مسئلہ تو الیکشن کمیشن سے. نہیں جی, الیکشن کمیشن تو ہمارا پچھلا جو الیکشن 8 فروری کو جو ہوا اس میں تو جو ہے باقی سیاسی جماعتوں کے خلاف ہم لڑ رہے تھے الیکشن, تو ساتھ وہ الیکشن کمیشن بھی اس میں فریق ہی بنی ہوئی تھی. یہی سب نے دیکھا ہے. اور اس کے اوپر بھی یہ جو نشان کے چھن جانے کے اوپر بھی, جس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کی, اور یہ واحد پاکستان کا الیکشن ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت انتخابی نشان کے بغیر میدان کے اندر. سر حکومت سے کیا چاہتے ہیں اس پہ بھی تمام بین الاقوامی جو ہے آبزرورز, انہوں نے اس بات کے اوپر بھی کیا ہے یہ اپنی تحفظ کا اظہار, یہ سمبل کے جو ہے وہ چھینے جانے کا. نہیں جی, حکومت دیکھیں بات سنیں, آپ تھک گئے ہوں گے سن کے کہ اسلام آباد کے 3 حلقے, راول پنڈی کے حلقے, کراچی کے, سینٹرل پنجاب میں کتنے سارے, لاہور کے کچھ حلقے ہیں, ایون KP کے اندر جو امیر مقام والا حلقہ اور تیمور جھگڑا والا حلقہ, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی, آپ یہ جو بینیفیشریز ہیں اس سارے فراڈ کے, یہ اس کے اوپر پروب کرائیں گے. دنیا بھر سے آواز یہی آ رہی ہے کہ اس پہ آزادانہ تحقیق ہو, اور یس سرکار کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے قانون سازی کے ذریعے بھی اور ادروائز بھی. کمیشن آف انکوائری ایکٹ جو ہے پوری 1952 یا کب کی بنی ہوئی ہے, اور اس میں اس کے علاوہ بھی آڈٹ کے طریقے یہاں کے آزاد اداروں نے, فیفن نے, پٹن نے, کتنے لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں, جس کا دنیا بھر نے بھی کہا ہے کہ اس پہ انڈیپینڈنٹ پروب ہونا چاہیے. USA, EU, مگر سر جو حلقے کھل رہے ہیں اس میں تو آپ لوگ ہاتھ سے چلے جا رہے ہیں, جہاں حلقے کھل رہے ہیں. ہاں جی, یہ ماشاءاللہ یہ بھی آپ سن لیں کہ حلقے ایک مہینے بعد کھل رہے ہیں, اور اس میں ڈبل سٹیمپنگ کر کے یہ جو کینسلڈ ووٹس کی تعداد جو ہے اس کے ذریعے یہ, اگر پھر حلقے آپ کی ڈیمانڈ پر حلقے کھلے اور اس میں آپ لوگوں کا مزید نقصان ہو گیا تو آپ کہیں گے پھر یہ سازش ہے. یہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا نا پھر.
اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو حلقے الیکشن کمیشن نے کھولنے ہیں. الیکشن کمیشن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے اور اس نے پچھلے 1.5 سال سے اپنا آئینی کردار ادا کیا ہے, تو ہم کسی آزادانہ تحقیق کا بات ہی نہ کریں. فورینزک ایویڈنس اسی سے تو پتہ لگتا ہے. ڈبل سٹیمپنگ جو ہے فورینزک سے پتہ لگ جائے گا کہ پہلا سٹیمپ کب لگا اور دوسرا سٹیمپ کب لگا. تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو جس کی بات کر رہے ہیں. بالکل جی, اور تھرڈ پارٹی کے طریقے بتائے ہوئے ہیں, یہ شائع ہو چکے ہیں کتنی جگہوں پر یہ سارے طریقے. فیفن بتا چکی ہے, پیٹرن بتا چکی ہے, کتنے اور بتا چکے ہیں. دنیا بھر میں بہت سے طریقے ہیں. فورینزک ایویڈنس بہت ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے. یہ ڈیمانڈ مان لینے میں کیا حرج ہے حکومت کو؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی کہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک میں جو ہے وہ گریونسز سیاسی جماعتوں کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ گارنٹی لیتے ہو اس بات کی کہ اسی بات پہ یہ قائم رہیں گے؟ وہ تو گارنٹی آپ ان سے لیجیے گا نا. قاسم سوری صاحب کے 63,000 ووٹ قاسم سوری صاحب کے محمود خان اچکزئی صاحب کے مقابلے میں 63,000 ووٹ جعلی تھے اور وہ آخری دن تک سٹے پہ چل رہا تھا. وہ تو پرانی بات ہوگی نا سر. اور پھر یہ جو مطلب پرانی بات ہوگی اس کو نہ بولا جائے, یعنی جو ہم نے کیا ہے تو ٹھیک ہے, جو ان نے کیا تو پھر غلط ہے, یہ تو والی بات ہو گئی نا. اچھا, اب دوسری بات یہ کہہ رہے حلقے کھولے جائے. کیا 20 حلقوں کی جو یہ شوشہ یہ چھوڑ رہے یا اس میں سے 2-3 کھل چکا ہے, وہ تو یہ گنوا چکا ہے. یہ کیا چاہتا ہے 20 حلقے یا 100 حلقے کھول کے یہ سارے گنوا دے؟ وہ کہہ رہے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے حلقے کھول رہا ہے اس میں ہم ہار رہے ہیں, تو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے. تو پھر کون آئی ایم ایف کھلوا دے؟ پھر کس سے کھلوائیں گے؟ اگر الیکشن کمیشن ہی نہیں کھلوائیں گے تو کون کھلوائے گا؟ پوچھ لیں ولی صاحب سے. ولی صاحب بتا کون کھلوائے گا؟ دیکھو ابھی تو جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. سیکنڈ سٹیپ اس کا ٹریبونل کا ہے. تھرڈ سٹیپ اس کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب پہلے سٹیپ میں آپ کی سیٹیں گرنا شروع ہو گئی ہے تو آپ تو ابھی سے شکنا شروع کریں گے. یا تو اس بات کی آپ گارنٹی دیں کہ حلقے کھلوا دے اور جو رزلٹ ہو گیا منظور ہوگا, لیکن وہ بھی یہ نہیں کریں گے. جو ان کے حق میں آگے وہ قبول کیا ہوگی کریں تو بھائی, حق میں یہ کہ وہ تو طریقہ کار بتا دیجئے نا آپ ولی صاحب. دیکھیں جی, الیکشن کمیشن تو اس لائق نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہی کے اوپر تو ساری دنیا نے جو ہے اس بات کو اٹھایا ہے کہ جب آپ کا قانون یہ کہہ رہا ہے سیکشن 13 سب سیکشن 3 الیکشنز ایکٹ 2017 کا کہ 2 بجے تک صبح 2 بجے تک اگلے دن سارے کے سارے ملک کے پروویژنل رزلٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہوں گے. ایک رزلٹ نہیں آیا. سر طریقہ بتائیں نا. اب تو 858 میں کہہ رہا ہوں نا, تو نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد اگلے دن صبح 10 بجے تک جو ہے وہ سارا کچھ مکمل ہونا ہے. وہ ایک چھوٹا سا فریکشن رزلٹس کا آیا. یہ ایک الیکشن کمیشن کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے. اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن دیکھیں اس میں یار میں آپ کو طریقہ آپ اس طرح کریں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ بات آج سے کوئی 25 دن پہلے جو ہے شائع ہو چکی ہے. پورا ایک 3 سٹیپ یا 2 سٹیپ پروسیجر فیفن نے بتایا ہوا ہے جس کے اندر فورینزکس بھی ہیں. وہ ایک آزاد ادارہ ہے, وہ نہ میرا ادارہ ہے, نہ سرکار کا ادارہ ہے, نہ الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے. اس کے علاوہ یہ کمیشن آف انکوائری کا جو قانون ہوتا ہے اس کے تحت آزادانہ تحقیق اگر جوڈیشل اوور سائٹ کے اندر ہو, جس میں تمام ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں, مطلب کئی حلقوں میں 3 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پڑا ہے, جو کہ صبح جو دکھایا جا رہا ہے سرکاری طور پہ, جو صبح 8 بجے سے 5 بجے آپ ایک پولنگ ایکسرسائز کروا لیں, فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور دیگر بہت سی مثالیں ہیں. تو انڈیپینڈنٹ پروب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ کرتا ہے, نہ کہ وہ ادارہ جو کہ ویسے ہی ڈسکریڈٹ ہو گیا ہو, جس نے اپنے ہی قانون جس کا وہ تابع ہوتا ہے اس کا ایک ڈیڈ لائن بھی نہیں میٹ کیا ایک طریقے سے بھی. اس لیے اس سے تو توقع نہیں ہو سکتی, اس سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی. اور لوگوں کے پاس پورے فارم 45 اپنے حلقوں کے ہیں. فارم 45 اور فارم 45 اب ڈالیں جب ویب سائٹ پہ. سمجھ میں آ رہا ہے اب آپ کی سمجھ میں آیا سر؟ جی دیکھیں میں جواب دوں. جی پہلی بات تو یہ کہ فافن اور پلڈاک کی یہ حوالے دے رہے 2018 کے حوالے سے الیکشن میں انہی اداروں نے جب رپورٹیں دی تو آپ نے مانا تھا, نمبر 1 بات. دوسری بات آپ نے سوال کی ہے کہ اگر یہ کھولا جائے تو کون کھولے گا؟ تو الیکشن کمیشن کو تو مانتے نہیں ہے, تو یہ سیدھے نام لے لیں, آئی ایم ایف کا نام لے لیں, کسی اور ملک کا نام لے لیں, اسے کھلوا دیں.
भाई खोलेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये पुख्तनख्वा का जो इलेक्शन हुआ जिस पे आप बराजमान है, वजीर आला बैठा हुआ है, वो इलेक्शन किसने कराया था? वो भी इलेक्शन कमीशन ने मात, वो ठीक है। और फिर ये फॉर्म 45 की बात करें, मेरे हल्के में जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ एन 242 कराची का, या तो फॉर्म 45 एडवांस पे RO ने ब्लैंक साइन ले लिए ना प्रेसिडेंटिंग अफसरान से, फिर आप क्या ढूंढेंगे? और फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि जो मेरे पास फॉर्म पर डिपाए हुए है वो ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे छोड़ा है वो गलत है, तो उसका फैसला कौन करेगा? इनका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, ट्रिब्यूनल करेगा। आप वकील है, आप वकील है, चले जाए इलेक्शन कमीशन। सवाल ये, वो इलेक्शन कमीशन वाले आ जाए ना पूरे के पूरे वेबसाइट पर, तो फिर बात है ना। 2018 में आया था इस तरह इन टाइम, 2018 में 2 दिन बाद रिजल्ट आया था। बिलावल भुट्टो साहब का लियारी का 10 मिनट का फासला, हेडक्वार्टर का इलेक्शन कमीशन का लियारी का 2 दिन बाद रिजल्ट आया। और जब रिजल्ट आया तो क्या रिजल्ट है आपको नहीं पता? बात यह है कि 2018 में जो आपके साथ हो, आपको एक असेंबली के रुकन ने असेंबली के फ्लोर पे कहा, याद है एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कि जिसने 2018 में आपको जीता था उसी ने 2024 में हराया था। ये बात मानेंगे? या तो बात मान ले ये बात कि ठीक है भाई, जिसने हराया था उसी ने जिताया था, उसी ने हराया था, या तो इस बात पर हो। या तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो इलेक्शन आपके हक में आता है वो कबूल है, जो नहीं आते वो कबूल नहीं है। फिर इलेक्शन हल्के खुलवाए तो किससे खुलवाए वो भी जरा बता दे मैकेनिज्म। बस वो अगर आप उस तरफ होते और ये इस तरफ होते तो फिर आप वो बात कर रहे होते और ये बात कर रहे होते। राना साहब, समझ में तो सबको ही आता है, मगर ये किस तरह से मुमकिन है, कैसे आगे बढ़ना है। कहते हैं कि अगर विल हो तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। एक ब्रेक के बाद राना साहब से पूछते हैं कि क्या तरीका हो सकता है कि थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाए, तहरीक इंसाफ के लोगों को बिठाकर उनको एतमाद में ले लिया जाए और फिर कोई मुआहदा कर लिया जाए इस हवाले से और फिर आगे बढ़ा जाए। ये कहना कि जी आप जो कह रहे हैं जब हम कराएंगे तो आप उसको नहीं मानेंगे इसलिए हम कराते ही नहीं, ये आर्गूमेंट तो मेरे ख्याल में शायद काबिल कबूल नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अपोजिशन हल्के खुलवाने की बात कर रही है, थर्ड पार्टी ऑडिशन थर्ड पार्टी के ज़रिए इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रही है, लेकिन हुकूमत की बात ये समझ में आ नहीं रही है। राना एहसान अफजल साहब, इतनी मुश्किल बात तो नहीं है इसको समझना। देखें, अगर कोई तारीख से हमने कुछ अगर सीखा है तो 35 पंक्चर की स्टोरी बना के इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया गया, फिर माजरत कर ली कि झूठी थी, फिर 4 हलकों की खुलवाए गए, उस पर कितनी बड़ी इन्होंने मुहिम चलाई, पूरी कौम को जो है वो बेवकूफ़ बनाते रहे। जब 4 हलके खुले तो कोई रिगिंग नहीं सामने आई। 2018 का इलेक्शन हुआ तो वो जो है उसके ऊपर भंगड़े डाले गए थे, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। और जब हमने उस वक्त अगर ये ऑडिट बिठा देते इलेक्शन पे या किसी किस्म का थर्ड पार्टी ऑडिट करा देते तो बिल्कुल ट्रेंड सेट हो जाता कि ये एक ट्रेंड है कि ऑपोजिशन डिमांड करेगी थर्ड पार्टी ऑडिट तो थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाएगा। तो ये तो पुरानी कहानी है। अब पीटीआई आज कह रही है रिगिंग हुई है, वही ईसीपी है जो 2018 में हमें मुहैया थी, वही अदालतें हैं जो 2018 में हमें मुहैया थी। तो जाएं उधर जाएं, वही प्लेटफॉर्म्स हैं, अदालतें हैं। अगर ईसीपी नहीं पसंद तो अदालतों में चले जाएं। अगर इसके अलावा इनकी मन मर्जी के मुताबिक इनकी मान लें कि ये क्या चाह रहे हैं, इनके मुताबिक चलें तो ये तो नहीं होने वाला। देखें, हमें इनसे और भी बड़ी सारी जिस तरीके से ये मईशत को सैबोटाज करना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्होंने साइफर के ज़रिए फैलाई, जिस तरह से वहाँ प्रोपोगेंडा किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ तक लेके आएंगी। तो मेरे ख्याल से असेंबली में आए, असेंबली को चलने दें, असेंबली में अच्छी डिबेट करें, वहां से रास्ता निकलेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, वक्त कम है, इतने स्पेशल नहीं है कि इनके मुताबिक सब कुछ इनके मुताबिक हो। वक्त कम है। बैरिस्टर साहब, आपने सुन ली गुफ्तगू, वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि जो नताइज आ गए बस यही नताइज हैं, कोई दूसरे नताइज अब आने वाले नहीं हैं। तो अभी भी हुकूमत कह रही है जी कोई और आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं होने वाली, जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही होगा, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। हमारा एहतजाज तो फिर जारी रहेगा जी, असेंबलियों के अंदर, असेंबलियों के बाहर और हर फोरम के ऊपर। बाय द वे, हमारी सिर्फ ये ऑडिट की डिमांड नहीं है, एक तो वो है, उसके अलावा दूसरी है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, और तीसरी है कि पुरअमन एहतजाज जो है उस पर क्रैक डाउन जो है वो ना हो। यहाँ पिलडैट की बात हुई, बाय द वे पिलडैट ने ये अपने सर्वे में बताया है कि पिछले 4 इलेक्शनों में सबसे कम क्रेडिबिलिटी वाला इलेक्शन
जो है पाकिस्तान की आवाम ने जिसको समझा है वो 2024 का है। बार बार अगर 18 के ऊपर इन्होंने मुवाजना करना है तो ये देख लें कि अगर हर इलेक्शन इस तरह ही होना है तो अभी तक ना किसी इलेक्शन कमीशन को और ना ही किसी निगरान हुकूमत को सज़ा हुई है। तो एहतसाब का खौफ और कानून का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हम तो इसी के लिए जद्दोजहद करेंगे। भले 18 में कुछ हुआ हो, 13 में कुछ हुआ हो, बाय द वे 13 में वो चारों हल्के जो थे बाद में वो चारों हल्कों के रिजल्ट जो थे वो ओवरटर्न हो गए और अगर 4 हल्के वो पहले खोल दिए होते तो इस धरने की भी ज़रूरत ना पड़ती जो कि वो किया गया था। वक्त कम है सर, मैं ज़रा कादिर मंदू खिल साहब, 3 मुआहदे, सियासी कैदी तो वैसे भी नहीं होने चाहिए, तो आप समझते हैं कोई सियासी कैदी हैं जिनकी रिहाई होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, सियासी कैदियों का रिहाई होना ज़रूरी है। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था, लेकिन सियासी कैदी और शोधा की तस्वीरों को, उनकी जहाज़ को, उनकी अमलाक को जलाना, उसको आप सियासी कैदी तो नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी बात, आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो, ये एक थर्ड पार्टी कौन और हो कह सकता दूं, है? आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ा जाए, पता नहीं इनकी मर्जी का कोई थर्ड पार्टी है जो वो इस इलेक्शन की निशानदेही करे, तो खुदा का वास्ता मैं ये कहूँगा, ये अपोजिशन लीडर के मज़े, ये पार्लियामेंट लॉजेस के मज़े, ये ठीट, ये कमेटियों के सारे प्रिविलेज ये अवेल करते रहेंगे, मज़े उठते रहेंगे और 5-10 मिनट तनख्वाह अपना वो सीटें हलाल करेंगे और ये कहेंगे भाई ठीक है हमने एहतजाज करें, इसी में 5 साल गुजारेंगे, अपने प्रोग्राम में नोट करके रख लिया। हाँ, तो उनका एहतजाज जारी रहेगा, कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है हुकूमत को उनके एहतजाज से? कोई ख़तरा नहीं, कोई ख़तरा नहीं। चलिए सर, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब कादिर मंदू खिल साहब, जनाब राना एहसान अफजल साहब, जनाब बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। सूरत हाल यही है कि अब हुकूमत क्योंकि उसकी काबीना भी बन चुकी है, काम भी शुरू हो चुका है, सारे मामला चल रहे हैं, तो अब हुकूमत की तरफ से यही रवैया है कि जी अब चलना है तो इसी तरह से चलना है, कोई डिमांड शिमांड नहीं मानी जाएगी। आपने एहतजाज करना है, आप एहतजाज करते रहें, क्योंकि हुकूमत ये जानती है कि एहतजाज के नतीजे में तो हुकूमतें नहीं जाती। हुकूमतें चले जाने के जो अवामिल हैं, जो उसके मुहर्रिकात हैं, वो कुछ और हुआ करते हैं, और इस वक्त वन पेज हुकूमत के साथ है और बड़ा मजबूत वन पेज है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।